अस्सलाम वालेकुम। फूलों से सजी सेज और चारों तरफ फैली उनकी भीनी भीनी खुशबू हिना की चाहत और रंग को मज़ीद बढ़ा रही थी। ये सुर्ख रंग के खूबसूरत लहंगे ने हिना के हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। हर तरफ हिना की तारीफ हो रही थी। वो जानती थी कि वो बेपनाह खूबसूरत है, इसके पास दौलत भी है और अब तो वो हाशिम साहब के अकलौते बेटे की बीवी बन गई थी। ये कहना गलत नहीं था कि वो पूरे ख़ानदान की सबसे खुशकिस्मत लड़की थी। हिना को महसूस हो रहा था कि आज उसने अपनी मंजिल पा ली है। अम्मी ठीक कहती थी, मेरी बेटी है ही नसीबों वाली। कभी वो अपने मेहंदी से लाल हुए हाथों को देखती तो कभी ड्रेसिंग पर लगे शीशे में देखते हुए अपने खूबसूरत अक्स को निहारने लगती। फिर अगले ही पल इस डर से कि इसे अपने ही नज़र न लग जाए, मुस्कुरा कर नज़रें झुका लेती। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई, वो सीधी होकर बैठी और अपने लहंगे को सेट करने लगी। हाशिर ने कमरे में दाखिल होते ही एक प्यार भरी नज़र अपनी दुल्हन पर डाली, जिससे वो शर्मा गई। हाशिर ने इसके रूबरू बैठते हुए इसे सलाम किया, इसके खूबसूरत हाथों को अपने हाथ में थामा और एक खूबसूरत अंगूठी इसकी उंगली में पहना दी, जिससे इसके हाथों के हुस्न में मज़ीद इजाफा हो गया। हाशिर ने चंद रस्मी बातों के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूँगा, हर मुमकिन खुशी दूँगा, पर इसके बदले में मैं तुम्हें अपना मान रखना होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई शक शुबा रह जाए, इसलिए कुछ बातें हैं जो मैंने तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ, जिनके हवाले से कोई कोताही मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हिना, अब तुम मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हो, लेकिन ये भी सच है कि मुझे अपने वालिदैन से बढ़कर और कोई अहम नहीं है। मैं इनका अकलौता बेटा हूँ, मगर तुम ये कभी ना सोचना कि तुम मुझे उनसे अलग कर लोगी। हाशिर ने इसके हाथ मजबूती से थामते हुए कहा, मेरी जान, रिश्ते निभाना अहम नहीं, इन्हें मजबूती से थामे रखना असल कामयाबी है। अगर मजबूती कायम रखने के लिए आपको कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी तो कोई मजाक नहीं है। तुम्हें समझ आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि पहले दिन से ही इसे अपना घर और इसके घर के मसाइल को अपने मसाइल समझो। मुझे वो औरतें जहर लगती हैं जिनका दिल हर वक्त मेके की तरफ ही लगा रहता है। हिना को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर इस वक्त वो किसी तरह अपने जज्बात को ज़ब्त कर गई। इसने हाँ कहने में ही अपनी आफियत समझी और दिल ही दिल में बुड़बड़ाने लगी, बड़े आए मुझे मशवरा देने वाले। तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली अजीज़ है तो मैं भी अपने घर वालों को जान से ज़्यादा चाहती हूँ। हिना जो कहना चाहती थी वो बस सोच कर ही रह गई। अगले दिन वलीमा था। हर बार की तरह हिना सबसे अलग लग रही थी। माँ सदके जाए, देखो मेरी बेटी हमेशा की तरह कितनी प्यारी लग रही है। हाशिर तो मर मिटा होगा। हिना की माँ ने आते ही इसकी बलाएं लेना शुरू कर दी। ओहो, क्या खाक मर मिटा होगा, वो तो निहायत टिपिकल निकला। अम्मी, हिना ने मुंह बनाते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ बेटा जी? माँ ने हैरानी का इजहार किया। बस वही घिसी पिटी बातें, मेरे घर वालों का ख्याल रखना, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। उफ, भला कोई अपनी नई नवेली दुल्हन से ऐसी बातें करता है? हिना ने अपनी शिकायत की एक लंबी फहरिस्त पेश कर दी। अच्छा, उसने ये सब बातें की तुमसे? आने दो उसे ज़रा, देखना कैसे कान खींचती हूँ इसके। मेरी बेटी
اس گھر کی مالکن ہے، نوکرانی نہیں جو اس نے اس طرح کی فرمائشیں کی جا رہی ہے، ہینا کی ماں بولی۔ حاشر جیسے ہی مہمانوں سے فارغ ہو کر سیدھا اپنے سسرالی رشتہ داروں سے ملنے چلا آیا۔ کیسی ہیں آپ آنٹی؟ اس نے نہایت موزبانہ انداز میں پوچھا۔ ہم تو ٹھیک ہیں میاں، مگر مجھے تمہارے مزاج کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ حاشر نے حیرانی کا اظہار کیا۔ خود سوچو بھلا، کوئی نئی نویلی دلہن سے ایسی باتیں کرتا ہے؟ کیسی باتیں؟ حاشر مزید الجھا۔ یہی کہ میرے گھر کو اپنا گھر سمجھنا، اپنے گھر والوں سے رابطہ کم رکھنا، یہ سب۔ حاشر کو ایک دم حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے ہینا کو دیکھا، وہ تو ایسے نارمل تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حاشر کو بہت غصہ آیا اور دکھ بھی ہوا، پر اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے بات آئی گئی کر دی۔ رات کو جب حاشر کمرے میں آیا تو اس کا موڈ آف تھا۔ ہینا کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا، اس لیے اس نے خود ہی بات چیت شروع کر دی، پر وہ ساری باتوں کا جواب ہاں ہوں میں ہی دے رہا تھا۔ آپ امی کی باتوں کی وجہ سے ناراض ہیں؟ چھوڑیں، وہ بس ایسے ہی ہیں، مجھے ان کی نہیں تمہاری باتوں کا دکھ ہے۔ تم ایک دن بھی میری باتوں کا برم نہ رکھ سکی؟ حاشر نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ سوری، وہ سب تو ایسے ہی باتوں باتوں میں منہ سے نکل گیا۔ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا۔ آپ تو اپنا موڈ ٹھیک کر لیں۔ سوری، ہینا نے ترلے کرنے شروع کر دیے۔ دیکھو ہینا، میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی نازک بھی ہوتا ہے۔ غلط فہمی کی ایک چنگاری اسے جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ مجھے بس یہی کہنا تھا، آگے تمہاری مرضی۔ حاشر نے اتنا کہہ کر اپنی بات مکمل کر دی اور فیصلے کا اختیار ہینا پر چھوڑ دیا۔ مگر ہینا کہاں باز آنے والی تھی، اس نے ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ہر گزرتے دن ایک نئے مسئلے پر بحث ہونا معمول بن گیا۔ ہینا گھر میں ہونے والی معمولی باتوں کو بھی بہت محسوس کرتی اور آسمان سر پر اٹھا لیتی۔ ہر وقت اپنے گھر والوں سے بات اور شکوے کرنے کے لیے فون اس کے کان سے لگا ہی رہتا۔ حاشر جو اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آج بھی حاشر کمرے میں آیا تو ہینا حسب معمول شروع ہو گئی۔ نہ سلام نہ دعا، بس وہی شکایات۔ اب مجھے سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کی اماں اور آپا تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں، پتہ نہیں میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ ہر وقت وہ میری جاسوسی میں لگی رہتی ہیں، کب جاگتی ہو، کیا کرتی ہوں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے۔ پلیز چپ کرو، پہلے میں آفس کے کام کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، کم سے کم تم تو میرا دماغ خراب نہ کرو۔ اچھا، تو آپ کو صرف اپنا سکون عزیز ہے، میں جو پل پل تڑپتی رہتی ہوں۔ آپ کا کیا، آپ کی ماں کیا کم تھی میرے لیے، جو اب آپ کی بہن بھی مصیبت بن کر روز بروز نازل ہو جاتی ہے۔ بس کرو ہینا، میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ آپ کو میری فکر ہی نہیں ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے اور میرے گھر والوں سے اتنی ہی پرابلم ہے تو بے شک اپنے گھر چلی جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر حاشر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہینا نے فوراً بیگ نکالا اور فون پر ہی روتے دھوتے ساری داستان اپنی ماں کو سنا دی۔ ادھر سے اسے فوراً گھر چھوڑنے کا مشورہ مل گیا۔ حاشر کو خبر تب ہوئی جب باہر ڈرائیور اسے لینے آ گیا۔ وہ بڑے سوٹ کیس گھسیٹتی ہوئی اس کے ساتھ چل دی۔ یہ کیا کر رہی ہو ہینا؟ یہ پاگل پن کرنے کی ضرورت نہیں، میری بات سنو۔ اب آپ کو میری بات کرنی ہے، وہ مجھ سے نہیں، میرے گھر والوں سے کرنا۔ حاشر نے اسے روکنے کی کوشش کی، پر وہ اتنا کہہ کر چلی گئی۔ ہینا کے گھر پہنچتے ہی جیسے کہرام مچ گیا۔ سارے خاندان میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی
کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محاذ 2 ماہ پہلے ہونے والی شادی اچانک یہ موڑ اختیار کرے گی۔ ہینا اور اس کے گھر والوں نے تو ایسے ہی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ ہینا کو یقین تھا کہ حاشر اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس لیے وہ زیادہ دن تک اس کی دوری برداشت نہیں کر پائے گا اور بھاگا بھاگا اسے لینے آ جائے گا۔ یہی وہ طریقہ تھا جس سے بدلے میں وہ اپنے سارے ناجائز مطالبات منوا سکتی تھی۔ ادھر حاشر پہلے ہی نا کے رویے اور بچپنے سے تنگ تھا اور اپنے گھر والوں کے معاملے میں کسی قسم کی سمجھوتہ کرنے کو راضی نہیں تھا۔ اپنے گھر والوں کے اصرار پر اس نے ہینا کے گھر والوں سے بات کرنے کی حامی بھری، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہینا تب تک گھر نہیں جائے گی جب تک اسے الگ گھر لے کر نہیں دیا جائے گا۔ ساری ضد کو مہینہ ہونے کو آیا تھا پر اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ حاشر کے والدین اسے ہینا کے گھر والوں کا مطالبہ ماننے پر مجبور کیا، مگر وہ ایسا کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ادھر جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ہینا کو تشویش اور وسوسے گزر رہے تھے۔ 1-2 بار تو اس نے سوچا کہ وہ خود ہی چلی جاتی ہے، پر اس کی امی نے اسے روک دیا۔ اب ہینا کا اس طرح جانا اس کی انا پر ٹھیس لگنے کے مترادف ہوگا۔ مہینے کے آخر میں ہینا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب طبیعت زیادہ بگڑی تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، جہاں اسے ایک خوشی کی خبر ملی، وہ ماں بننے والی تھی۔ جیسے تیسے یہ خبر حاشر تک پہنچایا گیا۔ اس کے گھر والے جھومنے لگے، آخرکار ان کے گھر اتنی بڑی خوشی جو آنے والی تھی۔ کسی طرح حاشر کو سمجھایا کہ اب تو ان کی بہو کو لے آئے، بھلا آخر حاشر کو ان کی بات ماننی پڑی۔ اس نے ہی ہینا کو کال کی۔ ہینا کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ اس نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کہ حاشر اسے لینے آئے گا۔ کیسی ہو ہینا؟ جی میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تم اپنا سامان پیک کر لو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ہینا نے پیکنگ شروع کر دی۔ اپنی ماں کے روکنے کے باوجود اس نے کسی کی ایک نہ سنی۔ آخر وہ بھی تو حاشر سے محبت کرتی تھی اور وہ حاشر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ ہینا کو واپس گھر آئے 6 ماہ ہونے والے تھے۔ سب اس کو شہزادیوں کی طرح خیال رکھتے، مگر وہ تھی کہ کسی کو خاطر میں ہی نہ لاتی تھی۔ ہر وقت بدگمان رہتی، الگ گھر لینے کا جنون اس کے سر پر سوار رہتا۔ ہر قدم اپنی ماں کے مشورے سے اٹھاتی، جس کی وجہ سے وہ حاشر کی نظروں سے گرتی جا رہی تھی۔ ان کے گھر ایک چاند جیسا بیٹا محمد حارث پیدا ہوا۔ حاشر بھی خوش تھا کہ شاید اب ہینا کو عقل آ ہی جائے۔ اب وہ خود ماں بن گئی ہے تو شاید اسے احساس ہو کہ ایک ماں کے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ محمد حارث 6 ماہ کا ہونے والا تھا۔ ہینا اسے ہر وقت سینے سے لگا کر رکھتی، اپنی ساس اور اکلوتی نند کو بھی پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی۔ لیکن حاشر کی ماں نے کبھی بھی حاشر کو نہیں بتایا تھا۔ ایک دن ہینا کے گھر والے اس کے گھر پر دعوت پر آئے تھے۔ خوب گہما گہمی کا ماحول تھا۔ حاشر کی ماں نے اپنے پوتے کو اٹھایا اور خوب سارا پیار کیا۔ ہینا کی نظر ان پر پڑ گئی۔ اس نے نہ تو آؤ دیکھا نہ تاؤ شروع ہو گئی۔ کئی بار کہا ہے آپ کو میرے بیٹے سے دور رہا کریں، میں اس پر آپ کی نحوست کا سایہ پڑنے نہیں دینا چاہتی۔ اپنے بیٹے کے کان بھر کر تو اسے میرے خلاف کر ہی چکی ہیں، اب میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ ابھی ہینا یہ سب بولتے ہوئے حارث کو ان سے چھین رہی تھی کہ حاشر جو یہ تماشا دیکھ رہا تھا قریب آیا، ہینا کے منہ پر تھپڑ دے مارا، جس پر اس کے گھر والے آگ بگولا ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک کہرام مچ گیا۔ میں ابھی اپنی بیٹی کو لے کر چلی جاؤں گی، تم لوگ ان کے قابل ہی نہیں، اسی وقت ہی نہ الگ کرو، رکھنے کا وعدہ کرو یا پھر اسے طلاق دے دو۔ حاشر